बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। डेल्टा वेरिएंट जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो सामने आए हैं। लगभग 4000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो कोरोना के सामने आ चुके हैं और बहुत सी अमवात भी हुई हैं। लॉकडाउन को लेकर वफाक और सिंध हुकूमत में ठनी हुई है। सिंध हुकूमत ने 8 अगस्त तक के लॉकडाउन का नफाज किया तो वफाक की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनकीद आई और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म होगा गरीब लोगों के साथ और जो है रोटी तक लोगों को नहीं मिलेगी। और कराची जो है वो मैशियत के लिए एक बहुत अहम एरिया है, एक शहर है और कराची का जो हब है मैशियत के लिए, और उसको अगर आप बंद कर देंगे तो हमारी जो चलती और बढ़ती मैशियत है वो उसको रोकने के मुतरादिफ है। ऐसा कहा गया फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी, और उन्होंने कहा कि मैशियत को भी नुकसान पहुंचाने की एक वजह बनेगी कराची के अंदर जो लॉकडाउन लगाया गया है सिंध गवर्नमेंट की वजह से। और एक दूसरे के ऊपर तनकीद तो जारी है। उधर से मुर्तज़ा वहाब भी कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब को इंतशारी बयानात नहीं देने चाहिए और इन्हें सेहत के ऊपर जो है सियासत नहीं करनी चाहिए। दोनों तरफ से बयानात तो ये हैं कि सियासत हो रही है सेहत के ऊपर, लेकिन एक पॉलिसी नहीं दी जा रही। हमेशा सूरत हाल बिगड़ती है, फिर जो ही सूरत हाल थोड़ी बेहतर होती है तो SOPs की धज्जियां पहले से ज़्यादा बिखेर दी जाती हैं, एकदम से लॉकडाउन को खोल भी दिया जाता है और फिर उसी तरह से दोबारा जब मरीज सामने आना शुरू होते हैं तो फिर दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और फिर दोबारा से उन पॉलिसियों की तरफ होना शुरू हो जाते हैं और फिर वफाक और सिंध में ठन जाती है। इस पूरी सूरत हाल में जब से कोरोना आया है, कोरोना के ऊपर वफाक और सिंध में हमने देखा कि ठनी ही रही और अब भी शिद्दत से ठनी हुई है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने कोरोना के अंदर, कोरोना पॉलिसीज के अंदर जो है वो नरमी की है और बहुत सी जगहों पे उन्होंने चेंजेस भी लाए हैं और उन्होंने बहुत से इलाकों को खोलने की बात भी की है। और देखना यह है कि अवाम के लिए क्या करना है इन लोगों ने, और क्योंकि अवाम के लिए जो ये फैसले करेंगे वो अवाम के लिए कितने मुफीद होंगे, क्योंकि अवाम परेशान है। वफाक और सिंध के आपस में ठन तो जाती है लेकिन बीच में पिसते अवाम हैं क्योंकि अवाम को पॉलिसी नहीं मिल रही होती। और रावलपिंडी में भी बहुत सी जगहों पे लॉकडाउन लगा दिया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है क्योंकि कोरोना के केसेस जो हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दोबारा से बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और इसी तमाम सूरत हाल में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है क्योंकि हुकूमती तर्जुमान जो थे उन्होंने कल तस्दीकी ट्वीट भी कर दिया था शहबाज गिल साहब ने कि ₹1.71 पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है, तो वो आज 1 अगस्त को बढ़ चुकी है और आवाम की जेब से पैसा निकलने के लिए तैयार है। और जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है और जब हर चीज़ महंगी होती है तो आवाम की चीखें निकलती हैं और आवाम की चीखें निकल रही हैं। गुर्बत के मारे जो लोग हैं वो सर पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो हमसे दावे वादे किए थे वो पता नहीं कहाँ गए। अब तो हमें यह है कि हमें जीना ही नहीं दिया जा रहा, हमें मार ही दो तो ये बेहतर है। अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आटा चीनी चोरों को पकड़ा नहीं जाता और सारा दबाव जो है वो अपोजिशन के ऊपर रखा हुआ है। नैब जो है इनके केसेस को देख नहीं रही। BRT के हवाले से जो केसेस थे उनको भी नैब ने कोई नहीं छेड़ा और तमाम चीज़ें जो हैं इस हवाले से उन्होंने बातें की हैं। और गुलाम सरवर खान भी पीछे रहने वाले नहीं थे, तो उन्होंने भी कहा कि PDM का जो वजूद था वो भी ख़त्म हो गया, अपोजिशन भी हमें ख़त्म नज़र आ रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कह दी कि इलेक्शन के ऊपर कभी भी किसी का इत्तेफाक नहीं हुआ, कोई भी तारीख में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसके ऊपर उंगली ना उठाई गई हो, तो ये सियासी कल्चर है। तो ऐसा सियासी कल्चर है क्यों, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है, तरक्याती मंसूबों की मंजूरी भी दे दी गई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से यह कहा गया है, लेकिन जनूबी पंजाब का सूबा नहीं बना, उसके ऊपर यू टर्न जो लिया गया और बड़े दावे वादे किए गए थे कि हम सूबा बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल सेक्रेटेरिएट बना है। आगे देखते हैं होता क्या है। और सिंध का रुख करेंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कहते हैं कि सिंध से PTI को भगाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि PTI सिंध के हालात बदलेगी और एक दूसरे की पार्टी को एक दूसरे के इलाकों में से भगाने की बातें हो रही हैं। और शेख रशीद साहब भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी कहा कि जो आने वाले इलेक्शन है वहां पर PTI की हुकूमत सिंध के अंदर बनेगी। तो देखना यह है कि क्या वाकई ही सिंध के अंदर PTI हुकूमत बना पाएगी, क्योंकि PTI ने कितना डिलीवर किया है और अवाम की उम्मीदें इनसे क्या हैं और आइंदा क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस पूरी शद्दोमद में अवाम भाग रहे हैं, अवाम सियासतदानों से भी भाग रहे हैं
और अवाम अपनी ज़िंदगी से भी भाग रहे हैं क्योंकि मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो गुर्बत के मारे लोग जो हैं परेशान हैं कि अब हम करें क्या। और तालीमी मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि दिन ब दिन तालीम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सिंध के तालीमी जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर जब भी पर्चे होते हैं तो उनको पर लगते हैं, वो आउट होते हैं और मुकम्मल तौर पर नकल कराई जा रही होती है। और जितने भी मुल्क के अंदर पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर भी तालीम को पसे पुश डाल दिया गया है। हालांकि ये एक बहुत अहम अंसर है। अगर किसी मुल्क ने तरक्की करना होती है तो सबसे ज्यादा फोकस उसका तालीम के ऊपर होता है, जबकि पाकिस्तान में हमें ये कभी भी नजर नहीं आया। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ कराऊं तो जनाब मुनव्वर महर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, PhD स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। सबसे पहले तो बात करेंगे कोरोना सूरत हाल पे। कोरोना सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है, डेल्टा वेरिएंट फैलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। हुकूमत और वफाक और सिंध में ठनी रही है, पहले भी ठनी रही है लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही ठन गई है। थैंक यू एहसन, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। एहसन देखें, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता फोर्थ वेव जो है उसकी तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे दुनिया में वैक्सीनेशन हो रही है उसी रफ्तार से जो वायरस है वो म्यूटेट कर रहा है अपने आप को। और आपने देखा कि अभी दुनिया में एक पहले से ज़्यादा एक मुहल्लिक और डेडलियर जो है वो वेरिएंट का सामना है, जिसे आप डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, जो कि भारत से आया, जो कि भारत से आया है। अच्छा, अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, सिंध और आपने वफाक की बात की, देखें हमारे जो हुक्मरान हैं वो चाहे वफाकी हों या चाहे वो सूबाई हों, उनको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है जो गवर्नेंस जो होती है या जो गवर्नमेंट होती है वो एक सीरियस बिजनेस होता है। वो इस तरह नहीं होता जिस तरह ये बैठ के ट्विटर पे एक दूसरे के खिलाफ बयानात, एक दूसरे के खिलाफ एक ब्लेम गेम, इस तरह गवर्नेंस नहीं होती। ये लॉकडाउन करना या ना करना, स्मार्ट लॉकडाउन करना, ब्लैंकेट एक लॉकडाउन करना, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक इशू है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, एक पब्लिक हेल्थ का एक इशू है। अगर वफाक ये समझता है कि सिंध को कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए तो वो आपस में उस चीज़ को कंसल्ट करके टेबल पे वो चीज़ रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हमने देखा कि ट्विटर बहुत ज़्यादा मुतारिक नजर आता है। ट्विटर पे बयानात जो है ना वो बहुत फास्ट हैं। यही तो एक अलमिया है ना, ट्विटर पे गवर्नेंस नहीं होती, ट्विटर पे गवर्नमेंट नहीं चलाई जाती। ठीक है, आप ट्विटर पे बैठ के ब्लेम गेम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आप बयानबाजी करते हैं, उधर से फिर रिएक्शन आता है सिंध से, बिलावल भुट्टो की तरफ से जिस तरह एक रिएक्शन आया, तो इससे एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की जो फ़िज़ा है वो ज़्यादा डेवलप होती है। देखें, इस इशू को वफाक और सेंटर के दरमियान जो इशू है, स्पेशली जो छोटे सूबे हैं, ये एक पिछले जब से पाकिस्तान बना है तो इन सेंटर और वफाक के दरमियान वफाक और जो सूबे हैं, छोटे सूबे, उनके दरमियान एक टेंशन सी, एक डिस्ट्रस्ट रहा है। वफाक का काम है कि वो इस डिस्ट्रस्ट को कम करे, ना कि इस तरह के बिहेवियर से, इस तरह के रवैये से उसको ज़्यादा मजीद हवा दे। नहीं, मैंने कहा ना कि हमाद अजहर साहब जो हैं वो भी यही बात करते हुए नजर आते हैं, फवाद चौधरी साहब हैं वो भी यही बात करते नजर आते हैं कि सिंध में जो है मोदी देश का जो फार्मूला है वो अपना रही है सिंध गवर्नमेंट। और सिंध गवर्नमेंट कहती है कि आप वो हशर करना चाहते हैं जो भारत के अंदर किया, यानी एक दूसरे के ऊपर वही एक मिसाल दे रहे हैं, दोनों तरफ से बयान नहीं किया। मैंने कहा ना कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है कि लॉकडाउन कितना करना है नहीं करना, और ये डिसीजन या इस सिचुएशन को बेहतर जो गेज कर सकती है वो सिंध गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे रूल करें, वो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ है उनको बेहतर समझते हैं कि वहाँ पे कोरोना की क्या सिचुएशन है। इस्लामाबाद में बैठा हुआ वजीर वो बयान तो दे सकता है, ठीक है, ब्लेम गेम तो कर सकता है, लेकिन उसे ऑन द ग्राउंड क्या सिचुएशन है उसका कोई इदारा इतना अच्छा नहीं होता जितना वहाँ की गवर्नमेंट को हो सकता है। तो वो आप उस गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें कि वो किस तरह उस सिचुएशन को डील करते हैं। हाँ, आप उनको एडवाइस दें, ठीक। अब जाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं कि जो कराची है वो एक कमर्शियल एक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, एक लाइफ लाइन है मुल्क की। वहाँ पे अगर कंप्लीट लॉकडाउन होता है तो एक इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो सकती है। इसी के ऊपर लेकिन इन चीज़ों को एक सोबर तरीके से, एक सीरियस तरीके से, एक मैच्योर तरीके से डील किया जा सकता है। इसको पॉलिटिकल करने की क्या जरूरत है? पॉलिटिकल करने की वैसे इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। और यहाँ पर ले रहे हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वापस आएंगे तो कराची के लॉकडाउन की बात करेंगे कि मईशत के ऊपर कितना असर पड़ता है और इसे कितना सियासी बनाया जा रहा है। वेलकम बैक जी नाज़रीन। कोरोना पर सियासत जारी है और इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मुनव्वर महर साहब, कराची जो है वो मैशियत के लिए एक बहुत बड़ा हब है, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ। वफाक कहता है कि मैशियत को डबोने की साजिश की जा रही है और सिंध कहता है कि इंसानों की जानों के साथ खेला जा रहा है। जिम्मेदारी किस पर आयद होती है?
دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ایک اکنامک لائف لائن ہے کراچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ملک کا جو 50 to 60% جو ریونیو کلیکشن ہوتی ہے وہاں سے آتی ہے. وہاں پہ ملک کا واحد ایک آپریشنل پورٹ ہے جس کے ذریعے آپ کی کنیکٹیوٹی ہے ٹریڈ اینڈ کامرس کی پوری دنیا کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اس کی آبادی اپنی بھی بہت زیادہ ہے، کوئی 2 کروڑ پلس اس شہر کی آبادی ہے. تو ظاہری بات ہے وہاں پہ اگر آپ اس طرح کمپلیٹ اور بلینکیٹ اگر آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو اکنامک ڈسرپشن ہوگی اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پورے ملک میں فیل ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے عرض یہ کیا تھا بریک سے پہلے بھی، دیکھیں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے نا، ایڈمنسٹریٹو ایک مسئلہ ہے. اس کو ایڈمنسٹریٹولی ریزالو کیا جائے، نہ کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جائے. ٹھیک ہے، وفاق کی اندر ایک یہ روش رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ صوبوں کو مائکرو مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب سے پاکستان بنا ہے. اور اسی وجہ سے جو چھوٹے صوبے ہیں اس اور وفاق کے درمیان ایک ڈسٹنس، ایک گیپ، ایک مسٹرسٹ کی ایک فضا ہمیشہ سے رہی ہے. تو یہ وفاق کا کام ہے کہ اس کو کم کرے، کس طریقے سے کم کرنا ہے. آپ لیکن ٹویٹر اور اس طرح کی میڈیا ٹرائل کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ ان سے وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ میٹنگ کریں اور ان سے آپ بریفنگ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ صوبہ جو ہے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں یا جو حکمران ہیں وہ اس صوبے کو بہتر سمجھتے ہیں. لیکن وفاق کی جانب سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو تو اس موضوع کا پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کرونا کے بارے میں پتہ ہے. لیکن یہ دیکھیں اگر یہ وفاق کو یہاں پہ میں تھوڑا سا وفاق کو اگر اس موضوع کا زیادہ پتہ ہوتا نا تو وفاق سندھ کو فالو نہ کرتا. یہ سندھ نے پہلے میئرس لیے تھے، لاک ڈاؤن شروع کیا تھا شروع میں جب پہلے یہ کرونا کی ویو آئی تھی. بعد میں وفاق نے خود سندھ کی پالیسیز کو فالو کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر وفاق کو پتہ ہوتا تو پھر وفاق لیڈ کرتا. انہوں نے انیشیٹو نہیں، یہ انیشیٹو سندھ گورنمنٹ کا تھا اور اس کو سراہا گیا تھا کہ انہوں نے اس کو اچھی طرح کنٹین کیا اور وہ ایک پری ایمپٹ کیا اس ساری سچویشن کو. اور بہت سے جو کیجویلٹیز ہیں اس سے بچے بھی، اس سے ایک سچویشن بنی اور جس کو انہوں نے لیڈ بھی کیا اور دیکھا بھی گیا کہ وہاں پر بہت سے جو کرونا کیسز ہیں وہ کم بھی رہے دیگر صوبوں کے مقابلے میں. حالانکہ آبادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو کراچی، اور دیکھیں کراچی ملک میں سب سے زیادہ کراچی سے انٹرنل موومنٹ ہوتی ہے پورے ملک میں. اتنے کسی اور شہر میں آتے جاتے لوگ نہیں ہوتے ہیں جتنے کراچی سے لوگوں کی موومنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ اگر آپ سندھ گورنمنٹ اگر اچھی طرح اس کو ٹیکل نہ کرتی، پہلی جو ویو کی میں بات کر رہا ہوں، تو شاید اور زیادہ سچویشن پاکستان میں خراب ہوتی. تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. وہاں پہ مس گورننس بھی ہے. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کریڈٹ کو دیا نہیں جاتا اور مانا نہیں جاتا وفاق کی جانب سے. بات کریں گے راولپنڈی میں بھی لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے اور اس کو اسی طرح ہی سے سوچنا چاہیے. لیکن مہنگائی کا جن بھی بے قابو ہو چکا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. پیٹرول کی قیمت کے بارے میں ہمارے جو کل تک تصدیقی ٹویٹ آ رہے تھے وہ آج عمل بھی ہو چکا ہے اور 1 روپے 71 پیسے بڑھ بھی چکے ہیں. عوام جو ہیں غربت کے مارے وہ سر پیٹ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، کیونکہ اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. ٹرانسپورٹ کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، شیخ و رنوش کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، جتنے بھی زندگی کے دیگر عوامل ہیں ان کے اوپر اثر پڑے گا. کیا سارے پیسے عوام کی جیب سے ہی نکالنے ہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی جو مہنگائی ہوتی ہے اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے اور اس کے جو ورسٹ وکٹمز ہوتے ہیں وہ عام عوام ہی ہوتا ہے. دیکھیں آلریڈی اس ملک میں 40% سے اوپر غربت کی لوگ لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. کرونا کے بعد تو اور زیادہ ملینس آف جو ہے نا لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں. جب آپ صرف پیٹرول کو مہنگا کرتے ہیں، تیل کو مہنگا کرتے ہیں تو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. اس سے جو آپ نے کہا کہ اشیاء خوردنی وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. اور یہاں تو دیکھیں ہمارے ملک میں لوگوں کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے، جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کی طرح ہوتی، بہت زیادہ ہوتا. تو پھر تو پیٹرول اگر آپ 1-2 روپے بڑھا بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت زیادہ غربت ہے، ایکسٹریم پاورٹی. نہیں 1-2 روپے بڑھ بھی نہیں رہی نا. مطلب عید سے پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ 11 روپے ہم بڑھانے جا رہے ہیں، پھر 5 روپے 40 پیسے بڑھائے تو کہا جی کہ ہم نے تو عوام کو سوچا ہے اور اب 2 روپے پھر بڑھ گئے. اب تو ایک نیا ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 5 روپے بڑھنا تھا، ہم نے 2 روپے بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ پہ احسان کیا ہے، عوام پہ احسان کیا ہے. جیسے پہلے احسان کیا تھا 11 روپے بڑھنا تھا اور 5 روپے بڑھایا. یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، یہ جو اشرافیہ ہوتا ہے، اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر 4000 روپے لیٹر بھی ہو جائے نا پیٹرول کا تو وہ ڈلوا لیں گے اپنی گاڑیوں میں. ٹھیک ہے، اس کا میں نے عرض کیا نا کہ اس کا جو ایفیکٹ آتا ہے وہ عام غریب عوام پہ آتا ہے جنہوں نے موٹر سائیکل چلانا ہے. جنہوں نے دیکھیں موٹر سائیکل بھی سب کے پاس نہیں نا اس ملک میں. ٹھیک ہے، لوگ یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ 40% لوگ یہاں پہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ غربت ہے، اتنی زیادہ یہاں پہ بے روزگاری ہے. اس میں اگر آپ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں
تو جو بندہ موٹر سائیکل پہ نہیں بھی گھومتا, گاڑی پہ نہیں بھی گھومتا, اس پہ بھی امپیکٹ آتا ہے, اس پہ بھی ایک افیکٹ آتا ہے. جب وہ سبزی خریدنے جاتا ہے, جب وہ کوئی چیز خریدنے جاتا ہے, جب وہ ٹریول کرتا ہے, تو اس کو جو بسوں کے کرائے ہیں وہ بڑھیں گے, جو وینز کے کرائے ہیں وہ بڑھیں گے, اور ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے جی کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو اب ہم کرائے بھی نہ بڑھائیں. پیٹرول سے ایک قسم کا ایک ڈومینو افیکٹ آتا ہے, ایک قسم کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے کہ پیٹرول بڑھ گیا, ہر چیز بڑھ گئی آٹومیٹکلی آپ کو. اچھا دیکھیں, یہ ایک بڑا ہمارے ملک میں ایک اشرافیہ کا ماڈل ہے کہ یہ باہر سے قرضے لیتے ہیں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے, یہ اور کوئی یہ خود تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں, تو عوام پہ یہ ٹیکسز بڑھاتے رہتے ہیں اور پیٹرول بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ وہاں سے ریونیو کلیکشن ہو اور ملک کے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کیا جائے. بھائی آپ لوگ اپنے جو فضول خرچیاں ہیں, اپنے جو اخراجات ہیں, آپ اس کو کم کریں. نہیں, اس کو تو کم کرنے کے بڑے دعوے بھی کیے گئے تھے جب پاکستان سارے بوگس دعوے ہیں, آپ اس کو کم کریں. یہاں پہ جو امیر جو اشرافیہ ہے, جو اس ملک کا ایلیٹ ہے, جو بزنس ہے, ان پہ آپ ٹیکسز لگائیں. ٹھیک ہے, ان کو تو آپ اس میں سبسڈی دیتے ہیں بجٹ میں, ان کو تو آپ ٹیکس معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سارے کا سارا بورڈ اور برڈن جو ہے وہ غریب پہ ڈالتے ہیں اور اس کا خون چوس کے آپ کہتے ہیں. آپ نے جیسے بجٹ کی بات کی ہے, تو بجٹ آنے سے پہلے تو یہ بھی بڑے دعوے کیے گئے تھے شوکت ترین صاحب کی طرف سے کہ ہم تو آنے والے دنوں میں ٹیکس بھی نہیں لگائیں گے, اور جو ہے کوئی الٹرنیٹیو طریقہ کار ڈھونڈیں گے. تو الٹرنیٹیو طریقہ کار یہی ہیں. ایسن اس ملک میں آلریڈی جو ہے 60 to 70% انڈائریکٹ ٹیکس ہے, اور جو انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے وہ غریب عام عوام دیتا ہے, وہ ریڈی والا بھی دیتا ہے, وہ مزدور بھی دیتا ہے, جب وہ کوئی ٹیبلٹ خریدتا ہے, جب کوئی دوائی لیتا ہے, جب کوئی اپنے بچوں کے لیے کتاب لیتا ہے, جب ٹریول کرتا ہے, جب موبائل کارڈ یوز کرتا ہے, تو اس پہ ٹیکس ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, تو اور کیا آپ نئے ٹیکس کیا لگائیں گے, اور اس سے زیادہ کیا لگائیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں حکومتی وزراء سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں خطے میں سب سے کم جو ٹیکسز ہیں وہ ہمارے پاکستان میں. ہاں, یہ آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خطے میں سب سے کم جو اشرافیہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ آپ کہیں پاکستان میں دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس ملک میں ہم الٹ کہنا چاہیے. دیکھیں, غریب عوام آپ ہر الزام اس پہ لگاتے ہیں جی ٹیکس. بھائی عوام جو ہے, عام بندہ ٹیکس دیتا ہے, وہ اس کو بھی نہیں پتا وہ کس طرح ٹیکس دیتا ہے, وہ انڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہے, وہ جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس کے مطلب ایک چیز جو یہ پین 10 روپے کا ہے, اس پہ 2 روپے ٹیکس ہوتا ہے, تو یہ 2 روپے تو عوام دیتا ہے نا. اصلی اس ملک میں مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو امیروں تک پھیلایا جائے جو وہاں تک ہے نہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا کہ امیر تو الٹا سبسڈی لے لیتے ہیں, بینکوں سے قرضے لیتے ہیں, وہ بعد میں جب حکومت میں آتے معاف کروا لیتے ہیں, ان کو ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ پورا ملک, پورا نظام, پوری ریاست آپ چلا رہے ہیں غریب کا خون چوس کے, عوام کا خون چوس کے, اس کے ٹیکس کے پیسے پہ. آپ خود جو امیر ہیں, عوام کا خون چوسا جا رہا ہے, اور جو امیر ہیں ان کو ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے. جو امیر ہیں وہ تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ اثاثے باہر رکھتے ہیں, ٹیکس چوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عوام ٹیکس دے رہا ہے, بھائی آپ لوگ ٹیکس دیں. جو امیر طبقہ ہے اس ملک کا, امیر طبقے کے اوپر ٹیکس نیٹ کو بڑھانا پڑے گا, کیونکہ عوام جو ہے, جو غریب عوام ہے, وہ تو ٹیکس دے رہے ہیں, انڈائریکٹ بھی ٹیکس دے رہے ہیں. واپس آتے ہیں, بریک پر جا رہے ہیں اور بات کریں گے اپوزیشن اور حکومت نے ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. مہنگائی ملک میں بڑھ چکی ہے اور اپوزیشن اور حکومت جو ہے نمائندے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی تنقید کو لے لیتے ہیں. انہوں نے جو حکومت کے اوپر تنقید کی ہے, تو منور مہر صاحب وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے اندر اور نیب کے اندر جو گٹھ جوڑ کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ جی چینی چوروں کو, آٹا چوروں کو اور جو دیگر چور ہیں ان کو تو پکڑتی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ پکڑتی ہے, نہ نیب پکڑتی ہے. ملک میں مہنگائی حد سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور سارا جو فوکس اور زور ہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہے. تو کیا اپوزیشن کو پکڑ لینے سے اور اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال لینے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں, اس چیز کو ہمیں ایک پراپر کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں جب بھی کرپشن کے خلاف کوئی کیمپین چلائی گئی ہے یا احتساب کا نعرہ لگایا گیا ہے, وہ بوگس ہوتا ہے, وہ فیک ہوتا ہے, وہ پولیٹیکل ہوتا ہے. اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیویشن ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی آنیسٹی آف پرپز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اگر آپ قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ آپ پڑھیں ایسن, تو اس میں 3 سے 4 بار کرپشن کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ رشوت خوری, یہ کرپشن پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھی, جس کی وجہ سے جو فاؤنڈنگ فادر تھا اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو تب سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی, لیکن کرپشن تو ختم تو نہیں. لیکن اس سائیڈ پہ تو ابھی تک ثابت بھی نہیں ہوا نا. اس کی وجہ یہ ہے, اپوزیشن کو ڈال تو دیتے ہیں, چاہے خورشید شاہ صاحب سے لے کے شاہد خان عباسی صاحب تک ہوں, سب ہوا ہے جیل میں, ثابت نہیں ہوا کچھ. اس کی وجہ یہ ہے, ثابت اس لیے نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے نا, وہ پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے, پولیٹیکل پرسیکیوشن کے لیے اپوزیشن کو, اس کو دباؤ کا شکار رکھتے ہیں, ایک ٹول یوز کرتی ہے ان کو سپریس کرنے کے لیے اپوزیشن کو, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر جس دن اس ملک میں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی, اسٹرکچرل کوئی میکینزم بنا کرپشن کے خلاف, تو پھر تو
زیادہ تر لوگ نہیں بچیں گے، پھر ان کا صحیح احتساب بھی ہوگا، پھر ان کی کنوکشن بھی ہوگی، ٹھیک ہے، پھر صرف اپوزیشن کا احتساب نہیں ہوگا، پھر جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ چینی اسکینڈل، دوائیوں کا اسکینڈل، ہر قسم کے اسکینڈل آئے، اب یہ رنگ روڈ اسکینڈل، ٹھیک ہے، میں وہیں پہ اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ غلام سرور خان صاحب کی بھی رانا ثناء اللہ کے جواب میں تنقید آئی، حالانکہ غلام سرور خان کا نام رنگ روڈ اسکینڈل کے اندر ہے، اور وہ کہتے ہیں اپوزیشن بھی نہیں باقی رہی، پی ڈی ایم بھی باقی نہیں رہی۔ جتنے زیادہ اسکینڈل اس گورنمنٹ کے دور میں سامنے آئے ہیں تو شاید کسی اور گورنمنٹ کے دور میں سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی گورنمنٹس جو پہلے تھی وہ کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو اریسٹ کرتے ہیں، قانون جو ہے وہ آبجیکٹو فیکٹس کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، قانون جو ہے وہ پروف اور ایویڈنس کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے پاس ہوتا نہیں، آپ خواہ مخواہ بندے کو 2-3 مہینے جیل میں بند کر دیتے ہیں، 2-3 نہیں بلکہ سال کے قریب رہے، اس کا میڈیا آپ ٹرائل کرتے ہیں، اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج کرتے ہیں، اور بعد میں آپ اس کے خلاف کچھ پروف بھی نہیں کر پاتے، اور یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی آبزرویشنز ہیں کہ نیب جو ہے اس کو جس طرح یوز کیا جا رہا ہے وہ ایک پولیٹیکل صحیح، یعنی آپ ثابت نہیں کر پائے تو یہ نیب کا بھی فیلئر ہے اور گورنمنٹ کا بھی فیلئر ہے۔ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے بجٹ بھی مختص ہو گیا، اراضی بھی ہو گئی، ترقیاتی منصوبوں کی منظوری بھی ہوگی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہم سندھ کے مسائل بھی حل کریں گے۔ پنجاب کے مسائل تو ابھی مکمل طور پہ حل نہیں ہوئے، لیکن وہ سندھ کے مسائل جو ہیں حل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور جنوبی پنجاب صوبہ بھی ابھی تک نہیں بنا، اس پہ بھی یو ٹرن ہے۔ دیکھیں جنوبی پنجاب صوبے کا جو سلوگن ہے، جو بھی پارٹی لگاتی ہے وہ اس میں سنسیئر نہیں ہوتی، وہ ایک لالی پاپ ہوتا ہے جو وہاں کے غریب جو ووٹر ہے اس کو وہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ووٹ لینے کے لیے، جیسے ہی ووٹ مل جاتا ہے اس کے بعد وہ چیز بھول جاتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ سینس آف ڈیپریویشن ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے، اور وہاں پہ فوکس اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ توجہ وہ فوکس دینے کے لیے کوئی سیکریٹریٹ سیپریٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جو آلریڈی جو اسٹرکچر جو ادارے موجود ہیں ان کے ذریعے آپ وہاں پہ صرف فوکس کریں، وہاں پہ فنڈ ایلوکیشن کریں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو بہتر کریں۔ یہ اس قسم کے کاسمیٹک میئرس لینا ٹیمپرری، اب دیکھیں اس کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہے کہ آپ نے سیکریٹریٹ بنا دیا، ٹھیک ہے، اس کی آئینی اور قانونی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی اس کا کوئی کسی کے پاس جواب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک قسم کی ایک پولیٹیکل یہ کاسمیٹک میئرز تو ہیں، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں نا، شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے جتنے پی ٹی آئی کے وزراء ہیں وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سندھ کا رخ کریں گے اور سندھ میں سے سندھ والوں کو بھگائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی والوں کو بھگائیں گے، تو دونوں ایک دوسرے کو بھگانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس چکر میں عوام بھاگ رہی ہے۔ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ آپ سندھ فتح کرنے کو چھوڑ دیں، آپ جو جہاں پہ آپ کی باقی حکومت ہے آپ وہاں پہ گورننس کو بہتر کریں، وہاں پہ ڈیلیور کریں، وہاں پہ گورننس کی کیا حالت ہے وہ پورا ملک دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کرونا کی جو مینجمنٹ ہے یا جو دوسری جو چیزیں ہیں، ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ سندھ کا کافی بہتر، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ کرپشن بھی ہے، سندھ کے اندر مس گورننس بھی ہے، لیکن وہاں پہ کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کرونا کو انہوں نے بڑی اچھی طرح سندھ گورنمنٹ نے ہینڈل کیا، وہاں پہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ایس یو آئی ٹی کو دیکھ لیں، جو گمبٹ ہاسپٹل لیور ٹرانسپلانٹ، لوگوں کی ڈائلسس، جو ہارٹ کے جو ڈیزیز ہیں ان کی جو ہاسپٹلس ہیں وہ بڑا اچھا ان کا انفراسٹرکچر بھی، ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ پنجاب سے لوگ جا کے وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں، یہاں پہ جو ڈائلسس ہے وہ پیسوں میں ہوتا ہے زیادہ تر، وہاں پہ آپ کا 100% فری ہوتا ہے سندھ میں، تو سندھ گورنمنٹ کے کچھ اچھے انیشیٹو بھی ہیں، وہاں پہ انہوں نے اسکول سسٹم جو اسٹیبلش کیا ہے سیف کے نام سے، یعنی سندھ کو فتح کرنے سے پہلے جو ہے اپنے ایریاز کو اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنا پڑا، فوکس کریں۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے اٹانومس ہیں، وہاں کی گورنمنٹ جانے، وہاں کے لوگ جانے، اگر وہاں کے لوگوں نے سندھ گورنمنٹ کو مینڈیٹ دیا ہے اور سندھ گورنمنٹ اگر پرفارم نہیں کرتی تو وہ لیٹ دیم سفر، ٹھیک ہے، عوام کے مینڈیٹ کو ریسپیکٹ کریں، آپ ادھر اپنے مینڈیٹ پہ فوکس کریں، پنجاب اور کے پی اور جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ آپ گورننس کو بہتر کریں، ٹھیک ہے، وہاں پہ گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے، اور ایک اور اہم ایشو مجھے ڈسکس کرنا ہے اور وہ تعلیمی میدان سے ہے، آپ کا بھی تعلق تعلیمی میدان سے ہے، پی ایچ ڈی کے اسکالر ہیں آپ، اور تعلیمی مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، پسماندہ علاقوں کو ایک بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، سندھ کی اگر بات کی جائے وہاں پہ پرچے ہو رہے ہیں تو پرچوں کو لگتے ہیں اور وہ پہلے ہی ہونے سے پہلے ہی لوگ طلبہ کے پاس حل شدہ موجود ہوتے ہیں، تو تعلیم کے اوپر اتنا کمپرومائز کیوں ہے؟ کیونکہ نوجوان کسی بھی ملک کی ترقی کا ضامن ہے۔ دیکھیں جو بھی آج کل جو ماڈرن جو اکانومیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نالج اکانومی کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ساری کی ساری جو نالج اکانومی ہے وہ ایجوکیشن کے بیس پہ وہ اس کی بیس پہ کھڑی ہیں،
اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے، اس کی اکانومی کو تباہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کی تعلیم کو تباہ کرنا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت 22 ملین بچے ایز وی اسپیک وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی کہ پوری جنریشن، ان 22 ملین بچوں میں سے کوئی اچھے ڈاکٹر ہو سکتے تھے، انجینئر ہو سکتے تھے، سائنٹسٹ ہو سکتے تھے، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے تھے، کوئی پولیٹیشین، وہ آپ جنریشن آپ نے لوز کر دی۔ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ پروڈکٹیو شہری نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے اوپر لائبلٹی ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیم آپ کی پچھلے 70 سال سے پریارٹی نہیں رہی اس ملک میں۔ آپ 3% سے بھی کم اپنی جی ڈی پی کا اس پہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تعلیم کے اوپر۔ تو اس سے کیسے اتنی زیادہ آبادی اور اتنے کم آپ ریسورسز تعلیم کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں؟ بیرون ممالک میں دیکھا جائے تو اتنا بجٹ تو وہ ایک یونیورسٹی پہ لگاتے ہیں، تو کیسے آپ جو ہے ایڈوانس جو قومیں ہیں ان کے ساتھ آپ ان جتنی آپ ترقی کریں گے۔ دوسری چیز کاپی کلچر کی، جہاں تک آپ نے بات، دیکھیں کاپی کلچر نا پورے ملک کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ سندھ تھوڑا سا وہاں پہ بدنام زیادہ ہے، میڈیا کی وجہ سے زیادہ فوکس۔ دیکھیں سی ایس ایس جیسے، یہ صرف سندھ کی بات نہیں میں کہہ رہا، حالیہ طور پہ دیکھا جائے تو سندھ میں نظر آیا، لیکن پورے ملک کے اندر ہے، یہ پورے ملک کی ایون جو وفاقی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں کے اندر بھی تھوڑی بہت کاپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کاپی کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں سی ایس ایس جیسے کمپٹیٹیو ایگزام، ہائیسٹ جو ایگزام ہے، فیصل آباد میں کیا ہوا میرے خیال میں 2013 کے جو پیپرز میں وہاں پہ گڑبڑ ہوئی اور ایف آئی اے نے اس پہ انویسٹیگیشن کی، تو یہاں پہ جو تعلیمی نظام ہے وہ کہیں بھی کوئی بھی نہیں بچا ہوا، ہر جگہ پہ یہ ریگولیٹریز اور میل پریکٹسز ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے کاپی کرتے کیوں ہیں؟ اس روٹ کاز پہ آنا چاہیے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام پرائمری ٹو پی ایچ ڈی رٹا ہے، بچوں سے آپ جب اتنا رٹا لگوائیں گے، نظام سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ بہت ضرورت ہے تعلیمی نظام کو مؤثر بنانے کی، کیونکہ طلبہ اگر تعلیمی نظام بہتر ہوگا تو طلبہ ترقی کریں گے، اور طلبہ ترقی کریں گے، نوجوان ترقی کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔